बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत एक से एक ब्लंडर हर गुजरते दिन के साथ करती जा रही है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हिदायत की थी कि वो डी चौक पर हर सूरत एहतजाज करें, और एहतजाज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, आइनी तरमीम को रोकना। और आइनी तरमीम रोकने का मतलब काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकना, और काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकना को गैर आइनी नहीं है बल्कि जायज़ है कि उनकी जब रिटायरमेंट की डेट 25 अक्टूबर को फाइनल हो रही है तो उनका काम है कि वो 25 अक्टूबर को इज्जत के साथ अपने घर वापस रवाना हो जाएं। ये सूरत हाल है कि इमरान खान ने आइनी तरमीम को रोकने के लिए मौजूदा हालात में और सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाने के जो वो किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम में ही, तो उसका रास्ता रोकना और उनके इख्तियारात को ख़त्म करने से रोकना, ये मकसद है इमरान खान का। इमरान खान ने जैसे ही ऐलान किया, हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया कि जी हम किसी सूरत इनको डी चौक पहुंचने नहीं देंगे, और वही हालात हुए। फैसल वाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। कंटेनर्स लगा दिए गए, और कंटेनर्स भी ऐसे लगाए गए कि इस दफ़ा, क्योंकि लास्ट टाइम जब अली अमीन गंडापुर आए थे तो वो साथ हैवी मशीनरी लेकर आए थे ताकि कंटेनर्स को रास्ते से हटाया जा सके। इस दफ़ा हुकूमत ने जो हिकमत अमली अपनाई, उसमें कंटेनर्स के साथ कंटेनर्स को वेल्ड किया गया, और फिर कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स लगाए गए, उनको वेल्ड किया गया, और उसके बाद फिर कंटेनर्स के पीछे कंटेनर्स लगाए गए ताकि हैवी मशीनरी से भी कंटेनर्स को हटाया ना जा सके। दूसरा, उन्होंने खंदकें खोद दी। वो पहले भी खोदते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या किया कि जो मोटरवे थी, मोटरवे के रास्ते जो हैं वो वहाँ खंदकें खोद दी ताकि ट्रैफिक ना आ सके, बसें गाड़ियाँ वहाँ क्रॉस ना कर सकें। तीसरा, मोटरवे के ऊपर एक अहमकाना हरकत की गई कि जो नुकेले कील होते हैं वो वेल्ड शुदा, यानी कि 3-3 कील इकट्ठे लगा के नुकेले, ताकि वो गाड़ी जो है वो उसका टायर ब्लास्ट हो जाए और वो ना आ सके, वो मोटरवे के ऊपर जो है वो फेंके गए। हुकूमत ने तमाम अपने हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इसके बावजूद कल जो हालात इस्लामाबाद डी चौक पर नजर आए वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी चलाने पर मजबूर हो गए, लेकिन एक्चुअल वीडियोस जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई गई। नाजरीन, अभी काफिले जो हैं वो पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं हुए KPK के। इसके बावजूद जो कल अवाम निकली वो लोकल सतह की अवाम निकली। इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो आए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, पुलिस ने शेलिंग की, कारकुनों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं कल कारकुनान। डी चौक के ऊपर इतना खौफ व हरास जो है हुकूमत में फैल चुका है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनकी हरकतों की वजह से अवाम में खौफ खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ के जो कल लोग आए जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने झंडे लगाए पकड़े हुए, किसी ने मास्क इमरान खान के पहने हुए हैं, और वो पुलिस सामने खड़ी है, और उसके बाद वो सामने खड़े नारे लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं। खवातीन ने झंडे पकड़े हुए तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की 2 बहनों को गिरफ्तार किया गया। अब इससे हासिल क्या हुआ? हुकूमत की ये सोच थी कि जैसे ही हम फौज की तैनाती का 245 आर्टिकल के तहत फौज को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ये कारकुनान भाग जाएंगे और अली अमीन गंडापुर लास्ट टाइम की तरह वापस चले जाएंगे, और ये स्टे नहीं करेंगे, और रात से पहले कहानी खत्म हो जाएगी, और 12 बजे जैसे ही फौज तैनात होगी तो तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर देगी। लेकिन हुकूमत को ये बहुत बड़ी जो है वो गलती हो गई उनसे कि उन्होंने गलत कैलकुलेशन कर ली, ताकतवर हलकों ने गलत कैलकुलेशन कर ली कि ये हमने क्या ब्लंडर कर दिया। अब उसका हुआ नतीजा क्या कि अवाम तो हट नहीं रही। रात 1 बजे तक जो है पुलिस शेलिंग करती रही कारकुनान के ऊपर, डी चौक के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है पंजाब की हदूद के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए, वहाँ वो गंडापुर, उनके काफिले के ऊपर जो है उधर उन्हें मुश्किलात का सामना हो रहा है, लेकिन वो डट कर खड़े हैं, और रात उन्होंने वहाँ स्टे किया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम डी चौक हर सूरत पहुंचेंगे। अब इस दौरान रात, अच्छा, इनका मकसद यह था कि फौज और अवाम आमने सामने आ जाएगी, तो ये भी इंशाल्लाह ताला इनकी ये ख्वाहिश हुकूमत की पूरी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी फौज जो है वो अवाम के ऊपर डायरेक्ट फायर या अटैक नहीं करेगी, और ना ही अवाम फौज के ऊपर अटैक करेगी, और ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। अब इस सारे मामले के अंदर रात जब इन्होंने देखा कि अब फौज आने के बाद भी ये नहीं गए, तो फिर जराए ये बता रहे हैं कि आप एहतजाज खत्म करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप इमरान खान से मुलाकात करें। अब कैदी नंबर 804 जो है वो हकमी फैसला करेगा, उसने हमें कह दिया है, उसकी हिदायत है, हमने अमल करना है, हम हर सूरत जो है वो डी चौक पहुंचेंगे। नाज़रीन, अब
عمران خان سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، بات کی جائیں۔ اب ایک صورت میں عمران خان سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اس معاملے کو روکنے کے لیے، کیونکہ شنگھائی تعاون پریس اس پہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے 15-16 اکتوبر کو، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان بھی یہ سمجھتا تھا کہ میرے جو ہیں یہ جو موقع آ رہا ہے نا، اس کو کیش کرایا جائے، اور یہ موقع ایسا ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، اور جو حرکتیں حکومت کی نظر آ رہی ہیں وہ اب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی، اور عمران خان سے اسے بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج نہیں ہو رہا، عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے احتجاج نہیں ہو رہا۔ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف آئینی ترمیم روکنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں آئینی ترمیم مؤخر کر دیں تھوڑے عرصے کے لیے، تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے مؤخر کر دیں۔ کیا آفت آن پڑی ہے کہ آپ جو ہے آئینی ترمیم ہر صورت کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دو باتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حکومت کو ہر صورت یہ کرنا پڑے گا، اور حکومت اس پر اب سوچ بچار کر رہی ہے۔ طاقتور حلقے بھی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ معاملہ اب کسی طریقے سے آگے لے کے جائیں۔ اب ناظرین، جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھیں اس میں حکومت کو مشکلات کا سامنا، تو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے ان کے اپنے جو ممبران اسمبلی یا سینیٹرز ہیں وہ ووٹ نہیں دے رہے۔ اب جو عمران خان کی جماعت کے لوگ اگر ٹوٹے بھی ہوں گے 63A کا فیصلہ آنے کے بعد یا اس سے پہلے جو تیاری چل رہی ہوگی، تو وہ بھی جو کل کا ماحول ہے نا وہ دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے کہ یار الیکشن تو اب آنے والے ہیں، جو حالات ہو گئے ہیں حکومت کرنے جا رہی ہے، تو الیکشن تو ہر صورت 6 مہینے 4 مہینے کے اندر 2025 کے اندر آپ کو جنوری فروری مارچ کے اندر الیکشن ہر صورت کروانے ہوں گے۔ اگر نہیں کروائیں گے تو آپ ملک کے اندر استحکام نہیں آ سکتا۔ اب یہ سارا معاملہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو یعنی کہ ٹوٹنے جا رہے تھے تحریک انصاف کے، وہ اب خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں کہ یار یہ معاملہ خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ جو عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے، جو خوف و ہراس جو تھا نا وہ اب ختم ہو گیا عوام کے اندر۔ اب وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ربڑ بلٹس ماری جا رہی ہیں یا اسٹریٹ فائر مارے جا رہے ہیں یا شیلنگ ہو رہی ہے یا ہمیں فوج تعینات کر کے ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اب ان کا خوف اس حکومت نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ختم کیا ہے۔ 9 مئی 2023 کے بعد جو ظلم و ستم پنجاب حکومت نے کیا، وفاقی حکومت نے کیا، اس کے بعد اب جو اب تک کرتے آ رہے ہیں تو وہ خوف ختم کر دیا انہوں نے عوام کے اندر سے۔ ان کے دلوں سے جو ہے نا کسی قسم کا خوف انہیں رہا نہیں ریاست کا۔ اب ناظرین، اس پورے منظر نامے میں آپ ایک چیز غور کریں گے، حکومت کدھر ہے؟ نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی بل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مریم بی بی یہ کام کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، بس اس کے علاوہ وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے، خاموش ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، وہ ملک کے وہ سربراہ ہیں، انہیں کوئی بیان دینا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے، لیکن وہ پورے منظر نامے سے 25-30 گھنٹے سے غائب ہیں۔ آپ کی وہ مریم نواز کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ پنجاب حکومت کی سطح تک نہیں آ رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بالکل خاموش بیٹھے ہیں، کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ مشیر وزیر اعظم وہ خاموش بیٹھے ہیں، کسی قسم کے صرف 2 شخصیات سامنے ہیں، ایک فیصل بابڑا اور ایک محسن نقوی وزیر داخلہ۔ یہ دونوں کس کے بندے ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اور اس میں اب حکومت کیوں خاموش ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائے، وہ رات ناکام ہو گیا معاملہ ان کا۔ رانا ثناءاللہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ناکام ہو رہے ہیں، اور ایسی ضرورت آن پڑی ہے کہ فوج کو تعینات کر دیا گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ امیدوار رانا ثناءاللہ ہیں وزیر داخلہ کے۔ اب ناظرین، 245 کے تحت جو فوج تعینات کی گئی ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن بلوچستان کے اندر ہوتی رہی ہے تعینات حالات کی کشیدگی کی وجہ سے، یا پھر 245 کے تحت جو فوج آئی ہے وہ آئی ہے بھٹو دور کے اندر، جب احتجاج ہو رہے تھے، حالات کشیدہ ہو رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ اور اب اس کے بعد اتنا یعنی کہ یہ فوج تعینات کر دی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جی شنگھائی تعاون جو ہے وہ تنظیم کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس کی سربراہی ہم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے اور اس پہ سیکورٹی تعینات ہونی چاہیے، لیکن اتنی جلدی کیا تھی کہ آپ 15 کو اگر وہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو آپ جو ہے 5 تاریخ کو رات 12 بجے آپ نے فوج تعینات کر دی۔ تو یہ 3-4 دن پہلے سیکورٹی معاملات پہ ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکومت کا مقصد کیا تھا؟ صرف حکومت کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف ڈر جائے گی اور وہ اپنا احتجاج مؤخر کر دے گی۔ اب حکومت کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ احتجاج کرنے کی اجازت دے پرامن، اسلام آباد ڈی چوک آئیں، احتجاج کروائیں، ریکارڈ کروائیں، ایک دن کے اندر آج یا کل کے اندر معاملات نبیڑیں اور انہیں کہیں جی احتجاج کریں اور آپ اپنا راستہ لیں اور جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آئینی ترامیم مؤخر کرنی پڑیں گی اور انہیں ہر صورت کرنی پڑیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ حکومت نے کوئی اور بڑا بلنڈر کر دیا، خدا نہ خواستہ، اور کوئی مس ہیپ ہو گیا، کوئی ایک ادھ گولی چل گئی اور ایک ادھ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جان بحق ہو گیا، کوئی کارکن جان بحق ہو گیا، دونوں طرف سے، یا کوئی سپاہی یا پھر عوام کی طرف سے، کیونکہ شیطان تو ہر طرف ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی بھی شر پسند عناصر جو ہیں وہ اگر تحریک انصاف کے احتجاج میں آ گئے اور انہوں نے چھوٹی سی چنگاری کر دی
تو اس کا انٹرنیشنل بہت بڑا امپیکٹ جائے گا. اس کی وجہ کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے اس کے اندر 9 مستقل ارکان ہیں, ان کے سربراہان مملکت آ رہے ہیں. کسی کے سربراہان مملکت نہیں تو بھارت نے, یعنی کہ مودی نہیں آ رہا تو مودی نے انہیں وزیر خارجہ جے شنکر کو بھیج دیا, اس کو بھیجنے کا اعلان کر دیا انہوں نے. اب بھارت یہاں سے بہت بڑی وہ جو ہے نا پوائنٹ ریز کر لے گا, خدا نہ خواستہ اگر حالات اس طریقے سے مزید کشیدہ ہوتے ہیں. ایک تو جو رشیا ہے, چائنا اس کے اندر ہے, ان کے سربراہ آ رہے ہیں, وزیر اعظم آ رہے ہیں چائنا کے, اور اس کے بعد ترکی ہے, یعنی کہ پھر مبصر ممالک علیحدہ ہیں, ڈائلاگ پارٹنرز وہ ایک الگ ہیں. تو یہ کافی سارے ممالک کے جو ہیں سربراہان آ رہے ہیں, ان کے نمائندے پاکستان آ رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ بگڑ گیا, کوئی چھوٹی سی چنگاری ہو گئی اور ان میں سے کوئی آنے سے انکار کر دیا کسی نے, اور بھارت اس چیز کو بہت کیش کرائے گا. بھارت کہے گا دیکھیں جی میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ اس قابل ملک ہے ہی نہیں کہ یہاں یہ ملک میزبانی کروائے, اس کے پاس میزبانی کا اختیار ہونا نہیں چاہیے, اسے میزبانی کرنی نہیں چاہیے تھی, ہم اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے. تو یہ ایک بہانہ مل سکتا ہے. آنا تو پڑے گا کیونکہ وہ کر رہے ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے اور انہیں ممالک کو جانا پڑتا ہے, لیکن ہوگا کیا کہ وہ فزیکل جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. اور اگر وہ ورچوئل پر آ گئے تب بھی, اور اگر فزیکل بھی نہ آئے تب بھی, اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو پھر انڈیا کو بہت بڑا موقع مل جائے گا. وہ کہیں گے دیکھیں پاکستان کے تو حالات یہ ہیں. جے شنکر تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کا, اب وہ مذاکرات کا دور مکمل طور پہ ختم ہو گیا, لیکن اب وہ آ رہے ہیں نا, آنا پڑ رہا ہے انہیں. اب جب آنا پڑ رہا ہے تو ان کو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. تو حکومت کو جو ہے وہ اور بلنڈر کرنے سے پہلے یہ چیزیں سوچ لینی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ حکومت آج کل کے اندر معاملات جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ کر لے گی. دوسری طرف اسی دوران پرسوں ایک خبر بریک کی تھی, سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کے حسنات ملک, انہوں نے خبر بریک کی. اس کے بعد پھر تمام کورٹ رپورٹرز نے خبر بریک کی اس کو کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ذرائع سے خبریں چلوائی ہیں کہ میں نہ ایکسٹینشن لوں گا اور نہ ہی آئینی عدالت کا سربراہ بنوں گا, آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنوں گا, میں اپنی 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے گھر چلا جاؤں گا. ناظرین یہ خبر فلوٹ کس وقت کی گئی جب جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی کے اندر 10 ججز جو ہیں سینئر سپریم کورٹ کے, انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں میٹنگ کی. 55 منٹ میٹنگ ہوئی ہے. اب اس کے اندر ظاہری بات ہے 55 منٹ میٹنگ کے اندر کوئی چائے بسکٹ تو چلے نہیں ہوں گے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو معاملات ہوئے ہیں 63 کا فیصلہ قاضی صاحب نے جاری کیا. پھر اس کے بعد آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں. حکومت نے کہا تھا کہ ہم ہفتے کی رات یا ہفتہ اتوار سمار یہ 2-3 دن کے اندر جو ہے آئینی ترمیم کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور اجلاس بلانے کا سینٹ اور قومی اسمبلی کا سوچ بچار چل رہی ہے. ووٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کسی نہ کسی وہ اس پہ انہوں نے اپنا فائنل کر لی ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کدھر ہونے جا رہی ہے, کیونکہ ایک جھٹکا انہوں نے آئینی ترمیم کا لگانا ہے, اور یہ آئینی ترمیم میں اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں مکمل طور پر ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی ججز خاموش ہیں, جسٹس منصور علی شاہ خاموش ہیں, تو 10 ججز ہیں, 8 ایکسرتی ججز تھے, اور اس کے بعد جسٹس عقیل عباسی جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں, چیف جسٹس تھے وہاں کے, اور وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں, اور اس کے بعد جسٹس شہزاد احمد ملک جو لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس تھے, اور وہ سپریم کورٹ گئے تھے. یہ 2 ججز اس میں ہیں, 8 اور 2 10 ججز. تو ناظرین یہ صورتحال ہے اب تک کی, اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر معاملات کو جو ہے وہ کریں, اور قیدی نمبر 804 سے بات چیت کریں. قیدی نمبر 804 اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا, جسٹ آئینی ترمیم کو مؤخر کرنے کا کہہ رہے ہیں. زین قریشی بھی کہہ چکے ہیں کہ جی آئینی ترمیم 23 کے بعد آپ لے جائیں, اور اس کے بعد معاملات ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ معاملہ نہ کیا, اور عمران خان نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی, ابھی تو کچھ شہر ہیں نا, لاہور ہے, میاں والی ہے, فیصل آباد ہے, بھاولپور ہے, اور اسلام آباد ڈی چوک ہے, اگر عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی تو ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آلریڈی پنجاب کی پولیس جو ہے وہ اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے, پورے پنجاب کی جو انہوں نے سیکورٹی انتظامات ہیں وہ آپ نے اسلام آباد میں لگا دیے. لاہور میں بھی رات جو ہے وہ پورا لاہور سیل کر دیا گیا ہے, وہ پورے راستے بند کر دیے گئے, مینار پاکستان, موٹر وے, انٹرچینج, ٹھوکر نیاز بیگ, تمام مین راستے جو ہیں داخلی خارجی بند کر دیے. کیا ہے جی کہ آج عمران خان کی سالگرہ ہے, اور اس نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. 5 اکتوبر کو جو جلسہ انہوں نے کرنا تھا مینار پاکستان, حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی, تو عمران خان نے تو جلسہ کرنے کے بجائے احتجاج کا کہہ دیا. تو آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حالات ناظرین کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ حکومت کوئی ایسا بلنڈر نہیں کرے گی, اور افہام و تفہیم سے معاملات جو ہے وہ طے کرے گی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.